बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और साइम, कल मुझे पता चला, मुझे नहीं पता इतनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी एक नए मुल्क की बात कर रहे थे, बल्कि बता रहे थे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान, उन्होंने क्या 111 मिसाइल दागे। अच्छा, एट दिस पॉइंट मुझे नहीं मालूम था कब जापान जो है वो वहाँ पे। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो खास तौर पर बयान दिए हैं, बहुत से हलकों में बहुत सी तशवीश पाई जाए। बल्कि तशवीश भी क्या पाई जा रही है, उसके समरात हमने फौरन से देख लिए कि आलमी मार्केट में खामदली कीमतें बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने कैजुअली कहा कि ओह द सीज फायर इज ओवर फॉर मी, उन्होंने आराम से कह दिया कि सीज फायर इज ओवर, द MOU इज डन। और हम सब परेशान हैं। भाई यही बात है कि ईरान कहता था इनकी गारंटी जो है वो कौन देगा कि अपनी बात से वापस नहीं पलट जाएंगे। बट ये क्या मसला क्या है, भूल जाते हैं कि शायद। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि सीज फायर और MOU के हवाले से, तो कहते हैं वही अपने रिवायती अंदाज में गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और फिर उन्होंने साथ में कह दिया कि जनाब वो तो आई थिंक इट्स ओवर, द सीज फायर एंड द MOU इज़ ओवर। और उसके फ़ौरन बाद लंदन ब्रेंट और जो वेस्ट टेक्सास था 5-6% उनकी कीमतें बढ़ गई फ़ौरन से। अभी अल्लाह अल्लाह करके आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतें कंट्रोल हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। उसके समरात हर मुल्क में आ रहे थे, पाकिस्तान में भी आ रहे थे। वी आर नॉट रेडी फॉर अनदर वॉर, फॉर अनदर सफरिंग अगेन। ये तो बड़ा मसला हो गया भाई। वहाँ कुछ अमरीकियों को, उनके कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला हल हमें होता वैसे दिखाई नहीं दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम बात करें, चलें जी ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और जो अहम स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों जो कहते हैं ना, बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जा रही है, उस हवाले से एक बड़ा मुफस्सिल किस्म का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का जो असली दुश्मन है भारत, वो प्रॉक्सीज के ज़रिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये तो कई बार इसके सबूत भी सामने रखे गए हैं। कल वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में फोर्सेज ने 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और लड़ते हुए 42 शहादतें हुईं। DGISPR ने बताया कि खुजदार में फितना खारिज ने मासूम अवाम पर हमला किया। फिर मंगी डैम के हवाले से उन्होंने बताया कि मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्दों ने 4 शहरियों को शहीद किया। हमलों में 27 पुलिस के जवान और 11 फौजियों ने शहादत का रुतबा पाया। अच्छा, अब आप ये ज़रा समझें बात को कि जो फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान हैं, जो कि भारतीय बैक्ड हैं, सब स्पॉन्सर्ड हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, इनोसेंट सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, शहरियों को। और उसके बाद आप ये नोटिस अगर करें तो ये एक पैटर्न कौन सा, ये वही पैटर्न है जो इजराइल का, जो नेतन्याहू कर रहा है, और वही भारत करता है अक़लियतों के साथ अपने मुल्क में, और वही भारत से खा के इनको ट्रेन करके हमारे मुल्क में भेजता है। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी भारत की सरपरस्ती में हो रही है और हमलों में अक्सरियत अफ़गान शहरियों की होती है, जबकि अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सहूलियात फराहम कर रही है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने वाज़े किया कि तमाम गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा और धमका नहीं सकता। आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। ये करवा रहा है वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ, जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं है। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान regime as a base of operation. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते। कराची रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर, 3 उसमें अफगानी थे। The whole planning, whole equipping, everything was done from Afghanistan. ये ऐसे ही हो जा रहे हैं, uncoordinated. No, there is a scheme behind it, there is a mastermind behind it, and there is an intent behind it. इसमें ये facilitation है अफगान तालिबान regime प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the field marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. और ये clarity सिर्फ यहाँ नहीं है, ये clarity बलूचिस्तान के अवाम को हमसे ज्यादा है, वहाँ की हुकूमत को हमसे ज्यादा। साथ ही आपको ये भी बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि सरहद पार से दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचला जाएगा। दुश्मन एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल तौर पर बाखबर हैं और इनकी सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज नेटवर्क्स की अगर बात की जाए, उनकी कोशिशें नाकाम होगी।
اور ساتھ ہی ہم بتائیں آپ کو کہ یہ نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے پاس آؤٹ گریجویٹ افسران سے خطاب تھا. ہائبرڈ روایتی غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. پاکستانی افواج جنگ کی بدلتی نوع کے عین مطابق آپریشنل تیاریاں کر رہی ہے. اور فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا کہ جنگیں میڈیا کی لفاظی یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصولوں سے جیتی جاتی ہیں. پاکستان کی داخلی سلامتی، اقتصادی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. قوم کی بھرپور حمایت سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور سہولت کاروں کا مکمل صفایا کیا جائے گا. چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کل بڑی اہم یہ پریس کانفرنس تھی ہمارے ساتھ، جو وہاں کے حالات و واقعات ہیں وہ شیئر کیے گئے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی جو نمبرز آئے ہمارے پولیس کے جوانوں کے، فوج کے جوانوں کی شہادتوں کے، تو یہ بتائیے گا اب جس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ان دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے گا، اس میں کتنی تیزی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک اس عزم کا اظہار ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی طرف سے ہو یا پرائم منسٹر کی طرف سے ہو. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ پورے ملٹری مائٹ کے ساتھ ریاست اپنی طاقت کے ساتھ ان کا قلع کما کرے گی، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہو یا گورنمنٹ ہو. اور اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہی آج پرائم منسٹر بھی کوئٹہ جا رہے ہیں، جہاں تک اسی سچویشن کو دیکھنے کے لیے، اس اثر و جائزہ لینے کے لیے اور عوام کو اور ایک واضح پیغام دینے کے لیے کہ گورنمنٹ پوری طریقے سے ڈٹرمنٹ ہے، اور ان دشمنوں کو بھی ایک واضح پیغام دینے کے لیے کہ ان کی کوئی بھی سازش، کوئی بھی ایسی حرکت کامیاب انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کا یہ کہنا کہ یہ کس قسم کا ان کے ساتھ ابھی کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی، بنیادی طور پر یہ دہشت گردی کی جو جنگ بالخصوص بلوچستان میں یہ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں. بلوچستان ایک بڑا مشکل دشوار گزار علاقہ ہے، بہت وسیع علاقہ ہے بلوچستان، آبادی بہت کم ہے، تو وہاں پر ان کو چھپنے کے لیے بہت ساری جگہیں مل جاتی ہیں. ظاہر ہے وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر بہت انڈولیٹنگ ٹریچرس ماؤنٹنس ٹیرین ہے، تو اس کا یہ استعمال کرتے ہیں. پھر آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں کہا یہ سافٹ ٹارگٹس چنتے ہیں عام لوگوں کو، اور اس کے بعد بلوچستان کی لیویز اور پولیس کو یہ سافٹ ٹارگٹ چنتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے یہی کیا ہے. جو 43 شہادتیں ہوئی ہیں ان میں بیشتر لوگ بلوچستان پولیس کے ہیں. ان کے خلاف لا انفورسمنٹ ایجنسی چاہے فوج ہے یا دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس طرح کی جنگ میں سب سے بہترین اسٹریٹجی ہوتی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہے، کیونکہ ان کی لارج کنسنٹریشن آپ کو نہیں ملتی. چھوٹے چھوٹے گروپس یہ موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور وہی ریزن ہے کہ جب ان کے خلاف آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں تو اس میں کافی ان کی کیجولٹیز ہوتی ہیں. گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں 54 کے قریب یہ مارے بھی گئے ہیں اسی طرح کی فوج کی اور قانون نافذ کرنے اداروں کی کارروائیوں میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں چھوڑی جائے گی، کوئی بھی کوشش. اور بابر صاحب یہاں پر ایک چیز دیکھنے قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ان دہشت گردوں نے ان پولیس جوانوں کو شہید کیا جو کہ بلوچستان کو پانی فراہم کر رہے تھے، کرنے کے لیے وہ ڈیم پر موجود تھے، ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. وہ جو پائپ لائن تھی اس کے ارد گرد جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تو جو بی ایل اے ہے اور جو اس طرح کے دیگر کالعدم گروپس ہیں جس کے اندر بشیر زیب گروپ بھی ہے، پھر بی وائی سی بھی ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچوں کے ساتھ بڑی ان کی روایات کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچوں سے، نہ ہی ان کا کسی دین کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے. یہ اسٹریٹ اوے دہشت گردی ہے. ان کا نہ دین سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہی کسی کاسٹ، کسی رنگ، کسی نسل سے کوئی تعلق ہے. جی تو کسی دین سے تعلق نہیں، کہ انسانیت سے تعلق نہیں ہے. یہ صحیح معنوں میں دہشت گرد ہے، اور بلوچستان کے لوگوں کے سب سے بڑے دشمن یہ خود ہی ہیں. جب عام لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، جب وہاں پر جانے والے جو کانوائز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، ان کے ڈرائیور کو ٹارگٹ کریں گے، تو کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ بلوچستان کی پاپولیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، عورتوں کو یوز کر رہے ہیں، بچوں کو یوز کر رہے ہیں، بزرگوں کو یوز کر رہے ہیں. تو اس لیے بلوچ قوم کے سب سے بڑے دشمن تو یہ خود ہی ہیں. اور یہی چیز بلوچستان کے نہیتے عوام کو جو کہ محب وطن پاکستانی ہیں، عام شہری ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، ان کو یہ بات ابھی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ لوگ ان کے بھی دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں. ان کے نزدیک اس چیز سے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کون کیا ہے. انہوں نے صرف دہشت پھیلانے کے لیے، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، انارکی پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے دشمن، اپنے دوستوں کے، اپنے ہینڈلرز کے کہنے پہ سب کچھ یہ کرنا ہے، جن کی یہ پراکسی بنے ہوئے ہیں. اور یہی ریزن ہے
کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا پیٹرن ابھی عام لوگوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ابھی منگی ڈیم کے علاقے میں جو انہوں نے شہریوں کو ٹارگٹ کیا ہے ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ ان کو اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ جب کسی ڈیم کو ڈیمیج کریں گے, جب کسی روڈ کو ڈیمیج کریں گے, پل کو ڈیمیج کریں گے تو وہاں پر ذرائع آمدرفت رکے گا, پانی کی ترسیل رکے گی, لوگوں کو ضروریات زندگی نہیں ملے گی, تو اس سے لوگوں کو پرابلم ہوگا. چاہتے ہی ہیں, یہی ان کا مقصد ہے. دہشت گردی صحیح معنوں میں دہشت گردی کہتے بھی صحیح ہیں, تبھی تو لفظ دہشت گردی ہم یوز کرتے ہیں. تو اگر کسی نے ٹیررزم کی حقیقی مثال دیکھنی ہے تو بلوچستان میں ان لوگوں کو جا کے دیکھے جس پہ یہ عمل پیرا ہے اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچوں کے حقوق کے علمبردار ہیں, ہم بلوچوں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے, دنیا کو بیوقوف بنانے والی بات ہے, جو کہ ڈے ون سے ہم کہہ رہے ہیں, اور اس کا عملی ثبوت ہمیں روزانہ کی بنیاد پر آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے. اچھا بابر صاحب, میں ایک چیز جاننا چاہ رہی تھی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر ایون کہ جب رمضان بھی تھے, اس کے بعد سے پہلے جنگ کا ماحول بھی تھا, ایران امریکہ کی میں بات کر رہی ہوں, افغانستان کو پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا. ظاہر ہے جب وہاں سے بھی دہشت گردی ہو رہی تھی تو پاکستان نے بتایا کہ اب ہم جواب دینا جانتے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا ان واقعات میں کمی ہونا شروع ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ اب واقعی دوبارہ پاکستان کو افغانستان میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کرنے چاہیے؟ جی بالکل کرنے چاہیے. سیلف ڈیفنس میں ہمارا یہ حق ہے, ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے دوسرے ممالک کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسی دیے گئے ہوئے ایک مروجہ بین الاقوامی حق کے ذریعے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم ابھی بھی کولیٹرل ڈیمیجز کو اوائڈ کرتے ہیں افغانستان میں. اگر ہم وہ نہ کریں تو ابھی تک ہم ان کی اینٹ سینٹ بجا چکے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی یہ ہیومن شیلڈ یوز کرتے ہیں. عام شہریوں کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں, شہروں میں چھپے ہوئے ہیں, اور ان کی لیڈرشپ کابل میں چھپی ہوئی ہے جہاں پر اس نام نہاد افغانستان کے رجیم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. تو پاکستان کے یہ بالکل حق ہے, ہمیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اور ہم صلاحیت بھی الحمدللہ رکھتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے, ہم ان کو کس طریقے سے کلا کما کر سکتے ہیں. ہم آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں, اس آپریشن میں آگے چل کے مزید تیزی بھی آئے گی جب تک افغانستان کی یہ نام نہاد گورنمنٹ ان کو وہاں پر پناہ دینے سے, سہولت دینے سے, ان کو ہر قسم کی شیلٹر دینے سے باز نہیں آتی. کیونکہ یہ بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے مسائل سے ہمارا دشمن ان کو سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے مسلسل پاکستان میں بھیج کے دہشت گردی کرتا رہے, اور ہم ان کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے رہے, انسانیت کی تلقین کرتے رہے. بہت صبر و تحمل ہو چکا. ابھی پاکستان نے جو کرنا ہے وہ ہم کر بھی رہے ہیں. مزید آگے جا کے اس میں تیزی بھی آئے گی اور دنیا بھی دیکھے گی, کیونکہ ہمیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان کی فوج اس چیز کی صلاحیت رکھتی ہے, دنیا جانتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, ہمیں پھر بھی عام افغانوں کا خیال ہے, اس لیے ان کا خیال کرتے ہوئے ہم بہت احتیاط سے یہ آپریشنز کر رہے ہیں. ان دہشت گردوں کے خلاف صرف ان کے ٹھکانوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ عام شہریوں کا اس میں نقصان نہ ہو. ایک کڑی اسی کے تسلسل میں آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے. جاننا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی ہم کیا کر سکتے ہیں, جبکہ یہ بات ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ افغان طالبان رجیم, جو افغان طالبان انٹرم گورنمنٹ ہے, وہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو سپانسر کر رہی ہے. ان کی تربیت کر کے ان کو پاکستان باقاعدہ بھیجا جا رہا ہے ایک منصوبے کے تحت, اور پاکستان میں آ کے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, ہمارے انوسنٹ سویلینز کو شہید کر رہے ہیں. اس پہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو پاکستان آلریڈی بھرپور طریقے سے سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اسی تسلسل کو آگے بڑھانا چاہیے تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. جیسے DGI-SPR نے بھی کہا, جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے اعترافی بیان ہوتے ہیں, ان سے ڈاکومنٹس ملتے ہیں. جو مارے جاتے ہیں ان کی شناخت افغان شہری کی حیثیت سے ہوتی ہے. ان کی بہت ساری آڈیو ٹیپس ہمارے پاس ہیں, ویژولز ہمارے پاس ہیں. تو ان کو استعمال کرتے ہوئے جیسے ہم پہلے کر رہے ہیں, دنیا میں ہر جگہ جا کے ہمیں بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے افغانستان کی حکومت اس کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال کر رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہندوستان کی کس طریقے سے بڑھ چڑھ کے اس میں نہ صرف شمولیت ہے بلکہ ہر لحاظ سے ہندوستان اس میں انوالو ہے, پیسہ دے کے, ٹریننگ دے کے, اور وہ اس کو بڑا بربلا اعتراف بھی کرتے ہیں. جب ان کی بھی بہت ساری ہمارے پاس آڈیوز آتی ہیں تو اس میں بھی ان کے لوگ ان کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں. تو ہندوستان کا کردار سب سے بنیادی ہے, سب سے مرکزی ہے. کس طرح پراکسی کے ذریعے پاکستان میں یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اس وقت دنیا میں
اتنی بڑی اتنی بھیانک دہشت گردی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہی جتنی اتنی پاکستان کے سسٹمیٹک میں مختلف کہوں علاقوں گی میں بابر ہندوستان۔ صاحب، اور آپ نے خود بھارت کا ذکر کیا، تو سرحد پار دہشت گردی کا مرکز تو افغانستان ہے، مگر تمام تر دہشت گردوں کا سرپرست بھارت ہے۔ اب یہاں اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے دیکھا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کہتے ہیں کہ سرحد پار سے دہشت گردی کو ریاست کی پوری طاقت سے کچلا جائے گا۔ یہاں پہ ملٹی پرونگڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ افغانستان کی اسٹریٹجی ہمارے سامنے، واٹ اباؤٹ بھارت کے ساتھ اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، بھارت کے ساتھ فی الحال جو اپروچ ہے وہ ہے سفارتکاری کو استعمال کرتے ہوئے ہم دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان میں یہ دہشت گردی کر رہا ہے، اور ابھی تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ انڈیا کی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک ٹیررسٹ گورنمنٹ ہے، یہ ٹیررزم کو دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی جو امریکہ میں ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا گینگسٹرز کا، جن کے ذریعے وہ ہندوستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپین ممالک میں دہشت گردی وہ کر رہے ہیں۔ اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، ہمارے بیانیے کو، ہمارے نیریٹو کو تو یہ چیزیں خود ہی سپورٹ کرتی ہیں جو وہاں کی حکومتوں نے انرتھ کیا ہے۔ ہمارے کہنے پہ نہ جائے، اپنے ثبوت دیکھ لیں۔ تو انڈیا کے خلاف تو اسٹریٹجی سب سے بنیادی یہی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ذریعے سے دنیا میں ہر جگہ جا کے بتائیں اور بڑھ چڑھ کے بتائیں کہ کس طریقے سے یہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے۔ باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، دیکھیں دوسری آپشن ہمیشہ رہتی ہے، کائناٹک آپریشن ہمیشہ رہتی ہے، جہاں پر آپریشن کرنے ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، ہم کرتے بھی رہیں گے، لیکن ابھی تک اس آپشن کو ہم نے پریفرڈ آپشن اس لیے نہیں رکھا، وہی والی بات کہ ہم میں اور ہندوستان میں فرق ہے، ہم میں اور اسرائیل میں فرق ہے، اور یہی فرق جو ہے دنیا میں ہمیں نمایاں بھی کرتا ہے۔ بٹ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہمارے صبر و تحمل کو، ہماری ذمہ داری کو، ہماری وہ کمزوری سمجھیں۔ انہیں پتہ ہے ہماری کیا صلاحیت ہے، وہ ہمیں پرووکیٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں اشتعال دلا کے ہم سے بھی وہی کرانا چاہتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں۔ ہم ابھی تک اسے اجتناب کرتے ہیں، لیکن اپنے عوام کی جان و مال کا تحفظ، اپنی اس دھرتی کا تحفظ کرنے میں ہم کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کو بہت کلیئر ہے۔ بٹ ابھی تک جو ہم آپشن استعمال کر رہے ہیں ایز ریگارڈ انڈیا، وہ یہی ہے کہ ہم ڈپلومیٹیکلی دنیا میں ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور ایکسپوز وہ ہو رہے ہیں۔ پہلے اتنے ایکسپوز نہیں ہوتے تھے، ابھی اس کا افیکٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ ابھی دنیا بھی ان کے خلاف اٹھ کے اگر بول نہیں رہی تو آئی بروز ہر جگہ ریز ہو رہے ہیں۔ ان کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں ابھی یہ تاثر آ رہا ہے کہ یہ ریاست دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں۔ اور ڈپلومیٹیکلی انڈیا اتنا آئسولیٹڈ کبھی بھی نہیں تھا جتنا آج ہے۔ فرسٹریشن وہاں پر فیل ہو رہی ہے، وہاں کے عوام کے اندر آپ دیکھیں ان کے پارلیمنٹ کے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ تو پاکستان کی ایفرٹس یہ نہیں ہے کہ کامیاب نہیں ہو رہی، بٹ فرق یہ ہے کہ جہاں تک ان کی ایکٹیو انوالومنٹ کا تعلق ہے، ان کے پراکسیز کے خلاف فوری ٹائم بھی بھرپور ایک کاروائی ہونی چاہیے، اور ہوگی بھی۔ ڈیسیژن میکرز کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے، اور آپ دیکھیں گے جی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان آپریشن میں، ان اسٹریٹجی میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آئے۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ بابر علاء الدین ہمارے ساتھ تھے، اور سامنے آ کر اب بھارت کے اندر اتنی ہمت نہیں رہی کہ پاکستان کا مقابلہ کرے، تو وہ یہ طریقے، یہ کہتے ہیں نا، اس طرح کے طریقے آزما کر پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، جس کے ہم نے دیکھا کس طریقے کے ثبوت کل سامنے رکھے گئے، لیکن پاکستان بھرپور طریقے سے ہر بات کا جواب دینا جانتا ہے۔ اور بھارت کیوں آئسولیٹ نہ ہو پوری دنیا میں؟ کہ وہ یہ جب آپ کہیں گے جا کے کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے، جب آپ کہیں گے کہ اسرائیل ہمارا بردر لینڈ ہے، جب آپ پیس میکنگ ایفرٹس کو بروکری کے الفاظ سے پکاریں گے، تو پھر آپ آئسولیٹ ہی ہوں گے۔ پھر آپ کا اتنا ڈپلومیٹک فیلئر ہے اتنا بڑا، آپ نے نیشنل امبیرسمنٹس رکھی نہیں اپنے پاس، یہ گورو آریہ اور یہ مودی اور یہ پورا آپ کا گودی میڈیا ٹائپ لوگ، تو یہ اس طرح کی باتیں بیانات جب کریں گے تو آئسولیٹ ہی ہوں گے۔ خیر یہ ویسے بہت آپ نے جب irrelevant ہے۔ ذکر اسرائیل کا کر دیا، تو پھر اسرائیل سے امریکہ، اور امریکہ سے پھر پورا ایک جو سینیریو بنا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ MOU سائن ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جناب باقاعدہ طور پر مذاکرات کے سیشنز ہوں گے تکنیکی۔ آپ کو یاد ہے اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کوشنر، یہ موجود تھے بھائی قطر میں، لیکن اب ہوا کیا، دوبارہ سے حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف فضائی کارروائی کا پھر آغاز بھی ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے ہیں، اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی، یعنی جو وہاں سے شپس نکلتی ہیں اس کی آزادی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں خطرہ بننے والے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران نے بحری جہازوں پر بلا جواز حملے کیے۔
ایران کی حالیہ جارحیت پر جواب دیا جا رہا ہے. اب ایرانی میڈیا اس پر کیا بتاتا ہے؟ جناب ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے جنوب علاقوں میں متعدد دھماکے سنے گئے. کل بندر عباس، سرک اور ہرمزگان میں متعدد دھماکے سنے گئے. چابہار اور جابر میں بھی دھماکوں کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پہ، یہ کل ایران کے مناظر ہیں. اور یہی جو پکچر ہے، بائی دا وے چابہار والی جو پکچر تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پوسٹ بھی کی ٹروتھ سوشل پر. بڑا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارمز میں کسی جہاز کو نشانہ بناؤ گے تو. اچھا چلیے مزید آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا، امریکہ پر حملہ، اگر وہ کہتے جی ہماری شپس پر حملہ کیا، کہاں امریکہ کہاں ایران؟ چلے بہرحال انہوں نے کیا دیا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے میپ نہیں دیکھا ہو صحیح سے. امریکہ پر کسی قسم کا حملہ کیا تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، بڑی شدت سے دیا جائے گا. ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے ایران کے خلاف حالیہ امریکی کارروائیوں کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے ایران کو بھرپور اور مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. اگر وہ دوبارہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم اس کا 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ جواب ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے. اچھا مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی پوچھے جا کے کوئی کہ بھائی پچھلی جنگ سے آپ نے کیا اچیو کیا تھا یا کیا ہی حاصل ہو گیا تھا جو اب آپ دوبارہ سے جنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ایک نیا محاذ کھولنے لگے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور مفاہمتی یادداشت ختم کرنے کا اعلان کر دیا. کل وہ جناب انقرہ میں نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے. صحافی نے سوال کیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایرانیوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا، ان سے جنگ بندی اور MOU ختم ہو چکا، ایران سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. امریکی صدر نے انکشاف یہ بھی کیا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اس لیے ممکن ہے وہ مارے جائیں. مطلب آگے کیا کہا وہ آپ خود ہی سنیں ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی. They are behaving very badly, and so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hard again tonight. No, I'm not happy with them. It's not about regime change. We don't want them to have nuclear weapons. And it's denuking or denuclearization. And I think we've made a lot of progress. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore. And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ بیک اینڈ فورتھ یہ باتیں اتنی کر چکے ہیں کہ اب اس میں نیا تو کچھ نہیں. بہرحال جب اسی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے جب انہوں نے اسلامک ریپبلک اور جاپان کا ذکر کیا تو اس وقت وہ سوشل میڈیا ہائی لائٹ اس وقت وہ بنی ہوئی ہے. بہرحال اب بتا دیں ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ پر مفادی یادداشت کی خلاف ورزی کا انہوں نے الزام لگایا ہے اور ایک بیان میں کہا کہ امریکی حملے اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں نے MOU کو غیر مؤثر کر دیا ہے. تو اب دونوں جانب سے ایک چیز تو ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ MOU اب غیر مؤثر ہو گیا ہے. عراقچی نے ان خلیجی ممالک کے لیے بھی ایک انتباہ الرٹ جاری کیا ہے کہ جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کی مدد کرنے والا ہر فریق ہدف ہوگا، امریکہ کی مدد کرنے والے محفوظ نہیں رہیں گے. تو یہ اب ہمیں لگ رہا ہے بیک ٹو دا سیم پوزیشن، اسکوائر ون. یس اللہ نہ کرے، بس وی آر ہوپنگ کہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر. بہت شکریہ منصور صاحب. سر ماضی کو دیکھتے ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، ان کے ماضی کے بیانات کو دیکھتے ہوئے، کل جو نیٹو چیف کے ملاقات کے دوران انہوں نے جو گفتگو کی ڈونلڈ ٹرمپ جس میں انہوں نے کہا کہ MOU اٹس اوور، دا سیز فائر اٹس آلسو اوور، آپ اس ساری بات سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ یہ کوئی سیریس بات ہے؟ اس کو ہم سیریسلی لیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک نیا محاذ کھولنے جا رہے ہیں، دوبارہ سے جنگ کو ریزیوم کرنے جا رہے ہیں، یا پھر یہ اٹس ون آف دوز وار ریٹرک بیانات جو کہ وہ نارملی بھی ٹروتھ سوشل پر دیتے رہتے ہیں اور اپنے انٹرویوز میں دیتے رہتے ہیں؟ تھینک یو سائم اینڈ تھینک یو صدف. یہ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جب یہ سائن ہوا تھا، بڑی مشکلات کے بعد اس سٹیج تک پہنچے تھے اور اس نے آگے نیگوسیشنز کے ذریعے ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ میں جانا تھا، کیونکہ یہ تو ابھی تک ایک یادداشت ہے، یہ کوئی بائنڈنگ ایگریمنٹ نہیں ہے. تو وہ 60 دن کا جو پیریڈ مقرر کیا گیا تھا کہ اس میں تمام معاملات جو اس میں مینشن کیے گئے ہیں 14 نکات، ان پہ نیگوسیشنز ہوگی اور آگے بڑھا جائے گا. اس میں خدشہ یہی تھا کہ دونوں سائڈز میں کافی اختلافات موجود ہیں اور دونوں سائڈز کے اہداف، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور ایران کے اہداف اگر آپ غور سے دیکھیں تو بالکل فرق ہیں. مثلا ہرمز کے سے متعلق یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کی کوشش ہے کہ
अब जंग के बाद, जंग के पहले वाली कैफियत पे हुर्मुज़ के अंदर ट्रैफिक बहाल हो जाए, तो ऑयल की कीमतें नीचे आ जाएं, इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो झटके आए हैं वो सेटल हो जाएं। लेकिन ईरान जो है, ईरान हुर्मुज़ के लिए एक नया फ्रेमवर्क चाहता है। ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल रहे। ईरान ने देखा है कि उसको हुर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक स्ट्रेटेजिक टूल मिल गया है जिसके ज़रिए वो अपना प्रेशर डाल सकता है बाकी दुनिया पर। तो ईरान उन टर्म्स पे अब जाने के लिए तैयार नहीं है। न्यूक्लियर इश्यूज पे भी यही इशू है, दोनों साइड्स की पोजीशन बहुत फर्क है। लेबनान और इजराइल का जब बात करते हैं तो यूएस जो है लेबनान इजराइल को प्रेशर तो डालने के प्रोसेस में है, लेकिन यूएस भी इजराइल से अपनी तमाम बातें मनवा नहीं पा रहा और इजराइल ने दहशतगर्दी या एग्रेशन जारी रखी हुई है लेबनान के साउथ में खास तौर पर। तो इन तमाम मामलात में जब ये गुज़िश्ता वाक़यात हुए, जब शिपिंग टैंकर्स के ऊपर कुछ अटैक्स हुए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने दोबारा से ये कहा कि ये MOU जो है वो की कमिटमेंट्स नहीं पूरी कर रहा ईरान, और उन्होंने अटैक किया ईरान पे। और कल के वाक़यात ईरान की थोड़ी की तरफ से सख्त स्टेटमेंट्स के बाद उन्होंने कल कहा था नेटो सेक्रेटरी जनरल के साथ मीटिंग में भी और उससे पहले तुर्की के दौरे में भी कि ईरान के ऊपर वो फ्रेश अटैक्स करेंगे, और वो फ्रेश अटैक्स आज हुए जो आपने जिस पे रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं। तो ये सिलसिला अभी तक मेरे ख्याल में जो MOU को सस्पेंड नहीं किया गया, उसको मंसूख नहीं किया गया, अभी तक सिग्नलिंग हो रही है, पोस्चरिंग हो रही है, और हो सकता है कि पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की सालिसी के बाद दोबारा से कहीं मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन बहुत सीरियस डिफरेंसेस सामने आ चुके हैं। आपने कहा अभी सिग्नलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ तो हमले हो रहे हैं। ईरान की भी अगर मैं बात करूं, आपने खुद ही जिक्र किया कि अबनाए हुर्मुज़ की सूरत में ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक टूल आ गया है, तो बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ईरान ने कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों को निशाना बनाया, जबकि कतर तो एक सालिस मुल्क है, सऊदी अरब की ज़मीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों के वफूद ने खामनई के जनाजे में भी शिरकत की। ईरान की ये स्ट्रेटजी क्या है, मुझे बताइएगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ किस्म के अपने बयानात बदलते रहते हैं, इनकंसिस्टेंट है, बट यहाँ क्या हो रहा है? ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि वो पुराने सिक्योरिटी डायनामिक्स जो इस रीजन में है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। उसने देख लिया है कि जो 28 फरवरी को एक हमला किया गया था ईरान के ऊपर यूएस और इजराइल की तरफ से, वो मिसकैलकुलेशन साबित हुआ है। इजराइल और यूएस की तरफ से ईरान को नुकसान तो बहुत पहुंचाया गया है, लेकिन ईरान ने उसको अटैक करके गल्फ कंट्रीज को और इजराइल को अटैक करके अपनी रेजिलियंस का सबूत दिया है। तो ईरान इसमें एक विक्टर के तौर पर एक एज के साथ इमर्ज हुआ है। तो ईरान पुराने मामलात पे, पुरानी कंडीशंस पे जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस हो, जिसमें हुर्मुज़ जो है वो नॉर्मल तरीके से चल रहा हो। ईरान इन सबको अपने टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ईरान को एक बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट, आप देखें अगर अली खामनई के जनाजे की या उनकी तदफीन की जो रसूमात हैं उसमें लाखों लोग आपको तेहरान में, मशहद में, नजफ में, करबला जो इराक में है वहाँ पे नज़र आए। तो ईरान पब्लिक को एक पब्लिक सपोर्ट हासिल है, और ईरान कोई ऐसी कंसेशंस अगर करेगा इस वक्त अमेरिका को, अमेरिका की डिमांड्स के आगे, तो पब्लिक बैकलैश का भी खदशा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ईरान जो है एक नए सिक्योरिटी डायनामिक्स की तरफ जाएगा, और उसे पता है कि अमेरिका और इजराइल की कैपेसिटी ईरान को बम्बार्ड करने की हद तक तो है, लेकिन ईरान को बिल्कुल घुटनों पे लाने की या सरेंडर कराने की कैपेसिटी शायद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान इसी नुक्ते के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को मरकूज कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वी जस्ट होप एंड प्रे कि अब दोबारा से अब कोई मुल्क पूरी दुनिया में अब वो सकत नहीं है कि हम एक और जंग के मुतहम्मिल हो जाएं। मुझे लगता है किसी को ऑयल प्राइस नीचे जाते सूट नहीं करते हैं, और मेरा इशारा अमेरिका और उनकी ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप लिमिटेड कंपनी जो है जो बिडिंग करते हैं। हाँ, मैं लफ्ज़ बोल सकती हूँ उर्दू में, लफ्ज़ इस्तेमाल गैम्बलिंग के लिए ना करें तो बेहतर है। ब्रेक ले लेते हैं, लोग समझ गए होंगे। हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। और यहाँ पर एक अपडेट है मेरे पास, पहले आपको वो बता देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की है और इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। मगरबी एशिया में तनाज़ात के खात्मे और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा किया। हम मिशंस की कामयाबी के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और वसाइल नागुज़ीर हैं। अंतोनियो गुतेरेस ने क़याम अमन मिशंस में पाकिस्तान के तवील मुद्दती किरदार पर इज़हार तशक्कुर किया। बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी में आजकल जो सबसे बड़ा जिक्र है वो है जी मसनूई ज़हानत का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये बहुत ज़्यादा हद तक अब इसमें तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर एआई के लिए आलमी सतह पर वाज़ेह उसूल और क़वानीन पर बनाए गए हैं तो उसके नहीं बनाए गए तो उसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। उनका एक्चुअली कहना ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत है, वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही बल्कि ये अब फ़ैसले भी खुद से कर रहा है, कोड भी लिख रहा है, ऑनलाइन सरगर्मियां भी सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। तो इंसानियत के मुस्तकबिल का फैसला टेक्नोलॉजी पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि कोई भी इसको मिसयूज़ कर सकता है। अच्छा, एक और अब आप बात सुने, इंतहाई तशवीशनाक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आपको पता है, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है जिसमें वो 2 फिल्टर्स आजकल बड़े चल रहे हैं, जिसमें पीछे से वो लाइट आती है और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी जो है वो ग्लो कर रही होती है। लोग बड़ा वो फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाई साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ये बताते हैं कि हथेली दिखाना, थम्स अप या विक्ट्री का निशान बनाना बज़ाहिर आम अंदाज है, मगर ऐसी तस्वीर जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये पिक्चर हाई रेजोल्यूशन में हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। आपको पता है कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो हर शख्स के मुनफरिद होते हैं। yes. और इंतहाई एक कॉन्फिडेंशियल उसके अंदर आपको हर जगह बायोमेट्रिक लग रहा होता है। पासवर्ड की तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। ये तो आपकी पहचान है ना। अगर आप यूं या इस तरह का कोई पोज मार रहे हैं और वो हाई रेजोल्यूशन में, तो आपके फिंगरप्रिंट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं बाय एआई। तो क्या जरूरत है वैसे इस तरह से पोज देने की? ये किस पे हम अलग बात करेंगे। इस वक्त बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सईद अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में। कादिर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ा ये तो तशवीशनाक खबर है। सोशल मीडिया पर अब खास तौर पे लोग जो थम्स अप करके पिक्चर दिखा रहे होते हैं, अच्छा, हाई रेजोल्यूशन में, वो आपके लिए आपके अगेंस्ट जा सकती है। अच्छा देखें, आपने सबसे पहले स्टार्ट लिया कि एआई, तो एआई तो डबल एज सॉर्ड बन चुका है इस वक्त ना। जितनी एआई की पॉजिटिव चीज़ें हैं उतना ही एआई से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या थेफ्ट वाले लोग हैं वो उसका यूज़ करते हैं। पहले कभी भी किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए या चोरी करने के लिए जिसमें महीनों सालों लग जाते थे, आज वो दुनिया के हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के आपकी तमाम चीज़ें हैक कर सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई। अच्छा, जहाँ तक ये टॉपिक से रिलेटेड बात है तो देखें, बायोमेट्रिक के कितने भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो आपका फेस हो, चाहे वो आपका फिंगरप्रिंट्स हो, थंब इम्प्रेशंस हो, इनकी डिटेक्शन की जा सकती है। अब देखें, लोग तो अभी आपका टॉपिक तो थम्स या फिंगर्स का है ना, ये तो चेहरा भी है हमारा, ये फेस रिकग्निशन भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि करेंटली ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो फेस रिकग्निशन को तस्वीर लेके या थम्स को तस्वीर लेके हाई डेफिनेशन में भी निकाल सके। अच्छा, इस वक्त अच्छा, ये थोड़ा सा ना ओवर एक्सपोज्ड बातें हैं। उसकी वजह क्या है, जितने टेक्नोलॉजीज़ की डिवाइसेस बनती हैं जहाँ ये डिटेक्शन करते हैं, उनके अंदर सिक्योर्ड 3D डिटेक्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव फिंगर की रीडिंग होती है। तो वो लाइव फिंगर की रीडिंग नहीं, आप उसको स्कैन करके कहीं और करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा। इसी तरह एंटी स्पूफिंग होता है। हाउ एवर एआई आज के दिन जिस तरह डेली के डेली अपग्रेड हो रहा है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि भाई आज आपका अगर एक हाई डेफिनेशन, क्योंकि 48 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल इतने हैवी ड्यूटी हाई डेफिनेशन कैमराज आ गए हैं, तो आज अगर वो स्नैप ले लिया गया है तो कल हो सकता है एआई का कोई टूल उसको एम्बेड करके ये निकाल ले। लेकिन देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बायोमेट्रिक की ऑथेंटिकेशन ना इज़ नॉट नेवर द ओनली ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर यू। हमें थोड़ा सा ख्याल ये रखना चाहिए, एंड आप लोगों के इतने बड़े चैनल के तवज्जुह से ये बात बताना चाहते हैं कि लोगों को अपने आप को ओवरऑल आइडेंटिटी थेफ्ट से बचना चाहिए।
सोशल इंजीनियरिंग के और दूसरे मैटर्स अब होते हैं जिसके एक कॉम्बिनेशन। आम सारिफ है, एक आम मोबाइल यूजर है, उसको क्या मालूम कि देखिए, कैसे आम- उसने एक पासवर्ड लगा दिया, अब वो समझ रहा है उसका मोबाइल, उसका डेटा सिक्योर है। अच्छा, आम जो सारिफ है ना टेक्नोलॉजी में, अगर उसने अपने मोबाइल पे लगा दिया है तो उसके मोबाइल पे तो अगर फिंगरप्रिंट का कोड है तो वो मोबाइल के अपने इनहेरेंट इनक्रिप्टेड कंट्रोल के ज़रिए है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई भी मेरा एक मोबाइल है जिसके अंदर एक मेरा फिंगर एम्बेडेड है या फेस रिकग्निशन है, तो इतनी आसानी से चोरी नहीं हो सकती। दुनिया की टेक्नोलॉजीज़ में ये चीज़ मौजूद है। लेकिन अगर वो पिक्चर के ज़रिए हो रही है, दूसरी है, तो फिर भी साइबर क्रिमिनल को आपकी दूसरी चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको आपका पासवर्ड चाहिए या पिन कोड चाहिए या कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। तो देखिए, सब लोगों के लिए मेरे दरख्वास्त है कि ओवरऑल अपनी लाइफ में ना प्राइवेसी का ख्याल रखें, अपने पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, पिन कोड किसी से शेयर ना करें, सोशल इंजीनियरिंग ना होने दें। मैं एक बात जानने बस बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, अब ये जो विक्ट्री साइन है, ये विक्ट्री साइन अब हमारे मुल्क में तो खैर वैसे बड़ा मशहूर है, अमूमन ये यूं होता है या ये यूं भी होता है, दोनों हाथ पे, ये विक्ट्री साइन बनाना छोड़ दें हम लोग मतलब। अच्छा सर, इसमें भी दो बातें हैं ना। इसमें भी पहली बात ये है कि आज के दिन अगर विक्ट्री साइन कोई बाहर का कैमरामैन भी ले रहा है और इतने अच्छे हैवी ड्यूटी कैमराज आ गए हैं, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि यार ना करें, एक ना करें एज अ सेफ साइड। आज ये टेक्नोलॉजी नहीं है। देखें, जिस तरह डीप फेक वीडियोज़ की बातें आ रही हैं, डीप फेक वॉइस क्लोनिंग की बातें आ रही हैं, आज के दिन डीप फेक की क्रेडिबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। लोग पहचान जाते हैं कि मेरा अपना कौन है और मेरा अपना नहीं है, क्योंकि उसके जेस्चर से, उसके पोस्चर से, उसके लबो लहजे से पता चल जाता है कि मेरा जानने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। लेकिन कहा जाता है कि 2030 में आप अपनी फैमिली के मेंबर की 2 वीडियोज़ होंगी, एक डीप फेक से बनी होगी, एक आपकी ओरिजिनल होगी। आप दोनों में आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी डीप फेक है। और एक्चुअल डीप फेक पिक्चर्स में ये होने लगा। 2030 तक या जो भी आपने डेट टाइमलाइन दी है, कोई काउंटर इसकी स्ट्रैटेजी नहीं आ जाएगी, कोई ऐसी ऐप जो उसको डिबंक कर सके? अच्छा देखें, जितनी ज़्यादा काउंटर स्ट्रेटजी है ना, ये जो 2030 की कैलकुलेशन स्ट्रेटजिस्ट लाते हैं या रिसर्चर, वो उसी बुनियाद पे लाते हैं कि टेक्नोलॉजी कितना ग्रूम करेगा और साइबर कितना प्रोटेक्ट करेगा उसको। तो वो दोनों की कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट निकाला होगा उन्होंने कि ये 2030 तक हमें अपेरेंटली लगता है। तो ये जिस स्पीड से हम जा रहे हैं अब, तो खुदा ना खास्ता कहीं कोई वो AI रोबोट्स का एपोकलिप्स तो नहीं आ जाएगा? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए, AI बॉट्स, आप ये देखें ना कि अभी रिसेंटली, अगर थोड़ी सी टेक्निकल वो है, रिसेंटली एंथ्रोपिक ने एक टूल लॉन्च किया मिथोस के नाम से, क्लाउड। उसने सिर्फ 6 मिनट के लिए वो टूल लॉन्च किया था, उसको डाउन करना पड़ा और US ने उसको डाउन करवा दिया कि दुनिया के 90% वर्ल्ड टॉप ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त वल्नरेबल हो गई उस 6 मिनट के टूल से। चलो, तो इसलिए उसको रोका गया कि इससे तो दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिफरेंट ही मैकेनिज्म आ जाएगा। 90% ऑर्गेनाइजेशंस अगर एक तरह से वल्नरेबल हो जाएगी, तो उसको एक्सप्लॉइट किसी ने उस दौरान में कर लिया तो सारी दुनिया में अचानक एक मसला। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। और जो टेक जाइंट्स हैं ना, ये जो एलॉन मस्क हो गए, मार्क ज़करबर्ग हो गए, आपको क्या लगता है ये कोई इंसानियत की खिदमत कर रहा है? ये जो ग्रॉक लाके या दूसरे जेमिनाई लाके या कोई AI टेक्नोलॉजी लाके, दे आर मिंटिंग मनी, ये आपके जेब से पैसे भी निकाल रहे हैं और साथ में आपका डेटा भी इनके पास है। तो ज़ाहिर है दुनिया का कंट्रोल भी फिर इन फ्यूचर इनके पास होगा। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, मेरी तो दुआ ये है। जी भाई, मैं आगे बढ़ते और आपको बताते हैं। हाँ जी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। शारजा से कराची आने वाला जो कार्गो तैयारा था जनाब, उसका मलबा कराची के करीब समंदर से मिल गया है और पाक बहरिया और PMSA का तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा और मारा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला। पाक बहरिया के 2 जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन और एक हवाई जहाज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। K2 बोइंग 737 तैयारे में पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, इंजीनियर आरिफ सदीकी, मोहम्मद हामिद और लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान सवार थे। और जब हम बात करते हैं ख़वातीन की, तो ख़वातीन का ख़ास तौर पे जब किरदार पाकिस्तान में बात करें तो बड़ा ही नुमाया बड़े बड़े नाम पाकिस्तान से हैं। और पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में जो नाम बड़ा नुमाया रहा वो कायदे आज़म की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का है। आज हम उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तहरीक क़याम पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते बाजू रहने वाली उनकी बहन मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की आज बरसी मनाई जा रही है। आप 30 जुलाई 1893 को
पैदा हुई। फातिमा जिन्ना को मादर मिलत यानी कि कौम की माँ का लक़ब दिया जाता है। वो तजर्बेकार, काबिल एहतराम खातून सियासी रहनुमा, डेंटिस्ट थी और पाकिस्तान के मारूफ बानियों में से एक थी। सोचे उस ज़माने में इतना पढ़ लिख कर और फिर उन्होंने ऑप्ट किया आज़ादी की तहरीक में शामिल होना। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के शाना बशाना चलते हुए उन्होंने बड़े फैसला कुन रोल प्ले किया। क्या बात है जनाब। तो हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं, खिराज तहसीन करते हैं, उनकी सर्विसेज को याद रखते हैं और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक पे भी जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और आपको याद होगा कल हमने आपको कराची ली मार्केट से एक वाक़या रिपोर्ट किया था। मासूम सा छोटा 6 साला बच्चा था जिसको हमसायों ने घर में अगवा कर लिया, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बना के लाश बोरी में डाल के और घर के ऊपर अपार्टमेंट की छत से बिल्डिंग से नीचे फेंक दी। और फिर जब इलाका मकीनों ने तलाश की तो उनको फिर बोरी में बच्चे की लाश मिली। उस पूरी केस के अंदर एक नया मोड़ सामने आया। गिरफ्तार मुलजिम ने दावा किया है कि इस हौलनाक वारदात में वो अकेला नहीं बल्कि उसके मजीद 2 साथी भी शामिल थे। मुलजिम ने यह भी कहा कि अगवा के बाद मासूम बच्चे को उसने अपने घर के साथ वाक़ई छत पर छुपा कर रखा था। मुलजिम ने यह भी दावा किया कि वारदात में मुलव्विस 2 दीगर अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके नाजिमाबाद से है। और पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने जुर्म अकेले किया था और किसी दूसरे शख्स के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले थे। चलें तो इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह मौजूद हैं। नज़ीर, ज़रा मुझे आगाह कीजिएगा, ये जो नई पेशरफ्त हुई है, क्या पुलिस का इरादा है मजीद गिरफ्तारियां करने का? देखें, पुलिस का तो अब भी यही कहना है कि इस पूरे जो मामले में ये अकेला ही मुलव्विस है और जितना ये शातिर मुलजिम है, इसने सिर्फ उस वक्त, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा मुश्तइल थी और इसके बाद कुछ भी हो सकता था और पुलिस भी जब वहाँ पहुँची थी तो इसने अचानक से एक ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से सब लोग रुक गए कि इसने कहा कि मेरे साथ 2 लोग और भी मुलव्विस हैं और हमने उसको बराबर छत पर रखा था और नाज़िमाबाद से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये अपनी बात को इस्टेब्लिश नहीं कर सका, ना ही ऐसी कोई अब तक मोरिका सामने है। जिस तरह का ये इलाका है, छोटी छोटी गलियाँ, घर, अगर कोई गैर मुतल्लिका शख्स आता है तो ये यकीनी तौर पर उसका पता लग सकता है। जो पुलिस तफ्तीश में अभी ऐसी पेशरफ सामने आई है, जो होश रुबन के शवाद इसने किए हैं, जो हमें मुसद्दिका पुलिस ज़राए ने बताएं कि इसने किस तरीके से जिस वक्त वो बच्चा इसके पास आया, इसका कहना है कि वो इसके साथ बहुत ज़्यादा मानूस था और उस दिन इसका कहना है मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया और ये उसको ऊपर लेकर गया। इसने पहले अपने कमरे की गुंडी लगाई और उसके बाद इससे जब बदफैली करने की कोशिश की तो बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और शोर मचाने लगा, तो उसने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और इतनी ज़ोर से दबाया कि कुछ देर बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई, तो इस समझा कि वो बेहोश हो गया है। उसके बाद जब ये फ्री हो गया, बाहर इसने कहा मैं एक चक्कर लगा कर आऊँ। चक्कर लगा कर जब ये वापस आया तो इसने देखा वो उसी हालत में पड़ा हुआ था, तो इसने फिर दूसरी मरतबा उसके साथ बदफैली का एतराफ़ किया। इसने कहा उसके बाद फिर पुलिस ने पूछा कि जब तुम ये सब कर रहे थे तो क्या घर पर कोई मौजूद नहीं था? उसका कहना है कि एक बूढ़ी इसकी जो दादी थी वो चल नहीं सकती, वो एक जगह पर दूसरी जगह बैठी हुई थी। इसी तरह जो उसकी चाची थी वो उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो वो अस्पताल उसको लेकर गई हुई थी। तो इसने ये जो पूरा एक ये सीन क्रिएट करके बताया है। लेकिन सबसे अफसोसनाक मामला इसके अंदर ये है कि किस तरीके से इसने पहली मरतबा ज़िंदा, दूसरी मरतबा मुर्दा के साथ जो इसने एक ऐसा घिनौना अमल किया जो सबके सर शर्म से झुक जाए। पुलिस की जानिब से इसे जो इब्तिदाई तौर पर तफ्तीश का अमल है वो तो जारी है, लेकिन अब से कुछ देर बाद इसको अदालत पेश किया जाएगा, इसका बाकायदा रिमांड हासिल किया जाएगा। जो इसने कहा था इसके साथ और लोग भी मौजूद हैं तो मज़ीद उसके ऊपर भी काम तो किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का अंदाज़ा यही कि इसके अंदर ये अकेला ही मुलव्विस है, इसके साथ और कोई साथी मौजूद नहीं थे। कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में ख़वातीन, इसकी बच्चा, इसके वालिद और ये तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मैं आपको थोड़ा क्राइम सीन दिखा सकूं कि ये कैमरामैन दिखाए, ये सामने इस खिड़की से इसने बोरी के अंदर जो एक कपड़े पहले शॉपर में और फिर एक बोरी में लपेट कर इसने जब फेंका था तो सामने जहाँ पर आपको वो ब्लू टेंट नज़र आ रहा है वहाँ पर आकर ये बोरी गिरी थी। और इस वक्त इस बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे पुलिस की जो तफ्तीश इस वक्त चल रही है उससे आप कितने मुतमईन हैं? आपको भी लगता है कि अकेला था इसके साथ और 2 जो कह रहे हैं वो मुलव्विस होंगे, आपका मुतालबा क्या है? मुलव्विस हैं, वो भी है, उसके बाप ने, उसके चाचा ने और उसने मिल के फेंका है
ان کو سر عام دیکھا یہ اس نے پھینکا ہے نا, آواز آئی ہے, یہ دروازے کے پاس ہی تھا. لڑکوں نے اوپر دیکھا یہ تینوں اندر گھس گئے. پھر جب یہ تینوں یہاں سب پورے محلے والے اوپر گئے اور اس کی ماں آواز دے رہی ہے پھٹافٹ نیچے آ جاؤ, کہ ماں نے بولا پھٹافٹ نیچے آ جاؤ, وہ بھی سنی آواز کھائیے, وہ آن کے اتنی کس کے لگا, یہاں سے لے کے باہر تک آواز آئی ہے, فوراً کارروائی. ابھی تو اس سمے اس کی پوری فیملی حراست میں گرفتار ہے. اچھا, یہ بچے کی والدہ بھی یہاں پر آئی ہیں, ہم ان کو بھی جانیں گے. ابھی اس کی پوری فیملی حراست میں, یہ خود گرفتار ہے, اور ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا یہی مطالبہ ہے کہ جیسے میرے بچے کے ساتھ اس نے کیا ہے تشدد کر کے وہ یہاں سے پھینکا ہے, اب اس کو آپ لوگ میرے حوالے نہیں کر رہے نا, بس 3 گھنٹے کے لیے یہاں لاؤ. جیسے میرے بچے کے ساتھ اس نے کیا ہے, اس نے تو بغیر بتائے مجھے لے کے گیا اور کرا. میں بتا کے کر رہی ہوں کہ یہاں پر 3 گھنٹے کے لیے لے کر, جیسے اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا نا ویسے کر کے آپ کے حوالے دیں گے. آپ اس کو پھانسی دو. میرے بچہ جیسے گیا اس نے بتا دیا مجھے رات کو خواب میں, میں 3 دن تک نہیں سوئی تھی. 3 گھنٹوں میں میرے بچے نے مجھے سب کچھ بتا دیا. اب مجھے سکون نہیں, میرے قبرستان میں جب والد کا بازو بننا تھا. آپ رکشہ چلاتے ہیں؟ جی, میری 4 بیٹی ہے, 1 بیٹا تھا. آپ کیا رکشہ چلاتے ہیں؟ یہ دیکھو نا کرایہ کا رکھا. یہ ان کا یہاں پر پیچھے رکشہ بھی کھڑا ہوا ہے. یہ محنت کش ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا تو دی جائے, لیکن اس کو یہاں پر لایا جائے تاکہ یہ اپنا اس کے اوپر غصہ نکالے. لیکن یہ اتنا چھوٹا جرم نہیں ہوا کہ اس پہ صرف غصہ نکالا جائے. اس کے اوپر پروسیکیوشن تمام چیزیں جو یہاں کرائم سین سے ایویڈنس جمع کیے گئے ہیں, اس کے گھر کے اندر اسٹینز موجود ہیں, خون کے جو بلڈ سیمپلز ہیں وہ اوپر موجود ہیں. ابھی بھی وہاں پر بدبو ہے اور پولیس کی جانب سے اس کو یہاں پر تالا لگایا گیا ہے. اس تیسری منزل سے اس معصوم کو کس طریقے سے پھینکا گیا, بہیمانہ طریقے سے اس پر تشدد بھی کیا گیا. ایک معصوم 6 سال کا بچہ جو اس وقت من و مٹی جا سوئے, اس کے انصاف کے لیے یہ بہت بڑی تعداد, اس کے والد, اس کی والدہ, اس کی چھوٹی بہن, اہل محلہ, عزیز و اقارب, ہر آنکھ اشبار ہے. دیکھ سکتے ہیں ماں اور باپ کے جذبات جس طریقے سے جس کا اظہار کر رہے ہیں. زینب کا واقعہ مجھے یاد آ گیا, اور جس طریقے سے زینب کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا پوری سوسائٹی, سوشل میڈیا سب ایکٹیو ہو گئے تھے, اور اس بات کا عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ اب کسی بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اس کے ملزم کو ہم نے دیکھا, اس کے مجرم کو ہم نے دیکھا, اسے کیفر کردار تک پہنچایا. ہر وہ بچہ جو اس اذیت سے گزرا ہے, جس کے ساتھ یہ ظلم, یہ زیادتی ہوئی ہے, ان کے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے, اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ عبرت بنے, اور اس کے بعد کسی میں جرت نہ ہو سکے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ اس طرح کا عمل کرنے کا سوچے بھی. یہاں پر یہ بات کہ غم و غصے کا اظہار, یہ الفاظ ناکافی ہیں. یہاں پر ہمیں ایکشن ہوتا ہوا, اسپیڈی جسٹس ہوتا ہوا دکھنا چاہیے, اور اس ملزم کو سزا ملنی چاہیے. جو بھی سزا ملے, سخت سے سخت جتنی سزا اسے دی جا سکتی ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ساری تفصیلات کے ساتھ. میں شاید اس کے اوپر کچھ الفاظ نہ ادا نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں اپنے غصے کو نہیں کنٹرول کر پاؤں گا اور پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. وی فیلڈ ایز اے سوسائٹی, وی فیلڈ ایز ہیومن بینگز. ہم انسان کہنے پہ ایک دوسرے کو شرم آنی چاہیے. انسانوں کی حرکتیں یہ نہیں ہوتی. انسان 7 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے, اور نہ ہی یہ مطلب اتنے یہ بدنما کردار ہیں ہمارے معاشرے کے کہ جہاں پہ جن کو نہ انسان کہا جا سکتا نہ جانور کہا جا سکتا ہے. یہ بدنما کردار ہیں, یہ ان کا جو کہتے ہیں نا معاشرے پر بوجھ ہے, یہ معاشرے کا ایک بدترین ناسور ہے. اور میں سب سے پہلا سوال یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس شخص کی کوئی فیملی نہیں تھی, کوئی رشتہ دار نہیں تھے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی کیا حرکات ہیں, کیا سکنات, کیونکہ ایسے لوگوں کے بہت سارے یہ اپنے آپ سمجھے نا, ان کے پرنٹس ایسے ہوتے ہیں, ان کے ایسے کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سائن, اور یہ کسی ایک شہر, کسی ایک صوبے تک نہیں ہے. ہم نے کہاں یہ واقعہ نہیں دیکھے. جب میں زینب کے واقعے کا ذکر کر رہی تھی تو آپ کو یاد ہے ایک امریکہ میں ایک سسٹم ہے جو کہ بڑے زبردست طریقے سے کام کرتا ہے, ایمبر الرٹ. وہ سسٹم جو ہے وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں اب تک نافذ العمل ہو سکا؟ زینب الرٹ بنا تھا لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی, کوئی عملی اقدام بنا دیے زینب الرٹ. میں والدین سے یہ دیکھیں, ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدارا آپ لوگ پلیز یہ سمجھیں کہ باہر سب درندے ہیں,
اور آپ نے اپنے بچوں کو محفوظ خود رکھنا ہے. کوئی پڑوسی, کوئی رشتہ دار, کوئی دکاندار, کوئی وین بس ڈرائیور, کوئی ہاؤس ہیلپ, کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. لیکن سائم یہاں تو محلے والا ہے, کہیں پر رشتہ دار ہے, کہیں پر پڑوسی ہے, وہ لوگ ہیں جن پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر ہمیں اپنے پورے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کے حوالے سے, ان کے معاملات کے حوالے سے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کسی قریبی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا ہے, خاص طور پہ جو بچہ اتنا چھوٹا ہو, جو بتا نہ سکتا ہو کہ اس کو کیا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. ترجمان سندھ حکومت سید تحسین عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تحسین صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. جب ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں پنجاب میں یا لاہور میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو بالکل نہ انڈورس کروں گا, نہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, بٹ ہم دیکھتے ہیں فوری طور پر ایکشن لیا جاتا ہے, چاہے وہ CCD لے یا چاہے وہ پنجاب پولیس لے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, آج 2 سے 3 دن گزر گئے اس واقعے کو, ابھی تک کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے اب اس ملزم کے ساتھ, اس کو کتنی قرار واقعی سزا دی جائے گی؟ ماں باپ کا تو مطالبہ یہ ہے, اس کی ماں تو بیچاری بچے کی بلک بلک کے رو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے وہی کیا جائے جو میرے بچے کے ساتھ ہوا ہے. بٹ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سائم, ہم نے تو بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو بھی گرفتار کیا. شواہد بھی جو ہمیں ملے ہیں مسلسل مل رہے ہیں, جس کے فرینسک بھی کیے جا رہے ہیں, اور ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہیں وہ جو پروسیس ہوتا ہے پراپر, اس سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیے, پولیس کا کام پولیس کا کام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بروقت کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کریں, پروسیکیوشن کو یقینی بنائیں, لیکن آگے کام جو ہے وہ عدالتوں کے ہیں. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم اتنے اسٹرانگ ان کو شواہد دیں. جو انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ CM صاحب نے اور وزیر داخلہ جو ہے ضیاء الانجار صاحب نے جو ایک ٹیم تشکیل دی ہے, اس میں یہی 100% جو ہم نے شیورٹی لی ہے کہ جی ایک تو اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو کسی بھی طرح, مطلب کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو وہ اس کو بالکل بھی میں کہتی ہوں تحسین کوئی اسپیشل قانون ساز, کیونکہ آپ لوگ قانون ساز ہیں نا اسمبلی میں, ایسی کوئی قانون سازی لائیں کہ بعد میں آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی یہ تو پولیس کی پروسیکیوشن مضبوط ہونی چاہیے, شواہد ہونے چاہیے, کچھ اس پر الگ آپ کو ایک قانون سازی کرنی پڑے گی. کیونکہ قائد آباد میں 3 سالہ کلثوم کی بوری بند لاش گھر کے باہر سے ملی, اس کے ملزمان, اس کا جو قاتل ہے اس کا ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا. مجھے یہ بتائیے گا, ایک کے بعد ایک یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیا حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے ان بچوں کے تحفظ کے لیے, کچھ سوچ رہے ہیں, کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی پلان بنا رہے ہیں آپ لوگ کہ بچوں کو کیسے تحفظ دیا جائے؟ اچھا صدر, مجھے تھوڑا سا پلیز ٹائم دیجیے گا. آپ نے کہا کہ کوئی لیجسلیشن, دیکھیں لاز بھی موجود ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہے, جب بھی بروقت کارروائی کی جاتی ہے ان کے خلاف پروسیکیوشن کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے. لیکن عدالتیں, میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم عدالتیں سے ابف نہیں ہیں. ہمارا میکسیمم کام یہی ہے کہ جی ہم بروقت کارروائی کر کے اس جو بھی کلپریٹ ہے اس کو ہم پکڑیں, اس کی شواہد ہم عدالتوں کو دیں. ہم اسی لیے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جیسے CCD کیمراز ہیں یا جو DNAs ہیں, جو فرینسک ہیں, کہ وہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوں, وہ ڈیجیٹلائز ہوں, کہ اتنے ٹھوس اسٹرانگ جو ہے وہ ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کریں. CCTV کیمراز, ایک سیکنڈ, میں آپ جاننا یہ چاہ رہا ہوں, مجھے ابھی جو یہ والا واقعہ ہے اس کے اندر تو علاقہ مکینوں خود وہ 3 دن سے تلاش کر رہے تھے بچے کو, جا کے مختلف بلڈنگز کے اندر پوچھ گچھ کر رہے تھے, اور پھر علاقہ مکینوں نے ہی پکڑ کے 15 پہ کال کی, پھر پولیس آئی, پولیس نے گرفتار کیا. اس میں پولیس نے نہ ملزم کو ڈھونڈا, نہ کوئی CCTV کیمرہ سے ہیلپ لی گئی. تو یہ تو CCTV کی آپ جو باتیں ہمیں بتا رہی ہیں یہ تو یوز لیس ہیں, یہ تو کسی کیس میں ہم نے نہیں دیکھا. جب معاملہ ہو جاتا ہے, ہاں اس کے بعد اگر فوٹیجز ایکسٹریکٹ کرنی ہو تو پھر CCTV کا کہیں پہ کام آتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے سائم, بہت سارے ایسے کیسز ہیں, میں آپ کو گنوا سکتی ہوں. ہمارے لیاری میں بھی ایک کیس ہوا تھا, مسنگ پرسن جب ہو رہے تھے, بچے جو مسنگ ہو رہے تھے, اس وقت بھی CCTV کیمراز کی مدد سے ہی جو ہے وہ لیڈز ملی تھی ہمیں, اسی پہ گرینڈ آپریشنز بھی ہوئے تھے, اسی پہ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے, ہاں یہ جو ایریا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اتنا کنجسٹڈ ایریا ہے, تھوڑا سا انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے, تو شاید نہ ہو وہاں پہ کیمراز. جو کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ہم آپ کو اس ایشو کو لے کر کٹہرے میں نہیں آ رہے, لیکن ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں, CCTV کیمراز بھی بہت ضروری ہیں, ٹیکنالوجی بھی بہت ضروری ہے. مجھے پولیس کی نیت پر بھی شک نہیں ہے, مجھے پتہ ہے سب کے بچے سانجھے ہوتے ہیں, سب کو دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں اسپیڈی جسٹس ہو, میں یہ چاہتی ہوں کہ اسپیشلی ان بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں نا, مائنرز کے ساتھ, ان کے لیے الگ قانون سازی ہو, کوئی الگ سے عدالتیں ہوں جو فوری انصاف فراہم کریں, فوری فیصلہ ہے, تاکہ عبرت پکڑیں. یہ بندہ قبول کر رہا ہے, یہ آن ریکارڈ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے.
پھر ہم کیوں وہ اس سسٹم کے تحت اسے سزا دیں جہاں سالوں کیسز چلتے رہتے ہیں اور پھر وہ اپیل میں جاتا ہے؟ ان کے لیے کوئی الگ قانون سازی ہونی چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہوگا صدر, بہت اسپیڈی ٹرائل ہی ہوگا. تمام چیزیں ایکسپیڈائٹ کر دی گئی ہیں. اگر آپ رپورٹس دیکھیں ریسنٹ جو سی ایم صاحب نے اناؤنسمنٹس بھی کیے تھے, وزیر داخلہ نے بھی کیا ہے کہ ان کیسز کو جلد سے جلد جو ہے وہ ان کو ان کے فیصلے سنائے جائیں گے. ان کو جو بھی شواہد مل رہے ہیں وہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا. لیکن میں آپ کے توسط سے ایک بات اور کہوں گی کہ دیکھیں ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, لیکن کچھ کلیکٹیو ایفرٹس بھی ہوتے ہیں. اس میں کمیونٹی بھی آ جاتی ہے, اس میں اساتذہ بھی آتے ہیں, اس میں پیرنٹس بھی آتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی کی, کیونکہ میں کیونکہ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ بھی رہی ہوں, ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس میں 90% جو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ جو ابیوزو کیسز ہوتے ہیں وہ نون ہوتے ہیں. وہ کوئی چچا ہوتا ہے, وہ کوئی ماموں ہوتا ہے, وہ کوئی چچا زاد بھائی ہوتا ہے. تو میں کہوں گی کہ یہاں پیرنٹس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک تو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ٹھیک ہے تحسین ذمہ داری ہے نا. میری آپ کی بات پلیز سن لیں. 3 سالہ بچے کو آپ کیسے بتائیں گے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ 4 سالہ بچے کو کتنا سمجھا لیں گے آپ, کتنا ایجوکیٹ؟ میں آپ سے صرف یہ کہوں تحسین we know all of that. Yes, you are right and we know about it, we are aware about it. ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں آپ لوگ پلیز قانون سازی کوئی کریں, کوئی اسپیشل فورس بنائیں تاکہ بچے کی یا بچی کی قبر کی مٹی سوکھنے سے پہلے ملزم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اس کے اوپر یہ وہی صدف والی بات ہے کہ لمبی اس کے اوپر عدالتیں کاروائیاں چل رہی ہیں اور پیشیاں ہو رہی ہیں اور پھر اپیلیں چل رہی ہیں, وہ مکر جائے وہ اچھا. پھر ہوتا کہ اس طرح کیسز میں دماغی جو توازن ہے اس کو جسٹیفیکیشن بنا دی جاتا ہے کہ سائیکوپیتھ ہیں, دماغی ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی. دیکھیں آپ مجھے میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے. میں نے آپ سے آگے کی بات کر رہی ہوں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی میں نے بات کی, وہ تو ٹھیک ہے آپ نے بھی صحیح کہا. چھوٹے بچے ہوں گے, بچہ اگر انکمفرٹیبل ہے وہ تو 6 مہینے کا بچہ بھی ہے نا, اگر آپ اس سے پیار سے بات کریں گے تو اسمائل کرے گا, اگر آپ غصے سے کریں گے وہ رو دے گا. تو یہ سینس تو اللہ میاں نے آپ کو بائی برتھ ہی دے دیا ہے. میں اس چیز پہ آ رہی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ بچہ انکمفرٹیبل ہے تو پیرنٹس جو ہیں یا اساتذہ اس چیز کو بھی اگنور نہ کریں. قانون سازی کی بات کی, دیکھیں قانون ہے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہے, جب بھی فوراً گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, فوراً ایویڈنس بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اگین میں وہی کہوں گی کہ عدالتیں ہمارے ماتحت نہیں ہیں, ہم لیجسلیشن کر دیتے ہیں, چیزیں امپلیمنٹیشن ہاں ٹھیک ہے کہیں فلاز ہوں گے اس پہ بھی وی آر ورکنگ آن اٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہیو یو ایور گون تھرو ایمبر الرٹ کہ ہاؤ دیٹ سسٹم ورکس؟ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ اس میں پبلک انگیجمنٹ ہوتی ہے, براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, سوشل میڈیا پر بچے کی, اور ایک خاکہ بنا کے مجرم کا جگہ جگہ وہ تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پبلک سے کہا جاتا ہے, ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مشکوک دکھائی دے تو ہمیں 911 پر اطلاع کریں. پوری ان کا سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے. ایک الرٹ سے, ایک بچے کے صرف مسنگ ہونے سے ہمارے یہاں 3 دن گزر جاتے ہیں. سارم بچہ جو کتنے دن بعد وہ اپنے گھر کی ملا تھا, 7 دن بعد وہ گھر کی ٹینکی سے ملا تھا, وہ بچے کا مجرم آج تک نہیں پکڑا گیا. کلثوم کی میں بار بار ذکر کریں, اس کا مجرم آج تک نہیں پکڑا گیا. مجھے بتائیں ہماری پولیس نے اب تک کیا کیا؟ مجرم پکڑنا پولیس کا کام ہے, عدالت نے تو کیس چلانا ہے, عدالت تو مجرم نہیں پکڑے گی. یہاں پر پولیس نے کیا کیا؟ دیکھیں صدر بہت ریئر کیسز ہوں گے جس میں کہ نہیں پکڑے گئے, ورنہ اگر آپ 80-90% کیسز دیکھیں تو وہ بہت جلدی کارروائی کر کے پکڑے گئے. اس بچے کا بھی, ولی کا بھی, جب چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی, کسی جب باڈی ملی ہے تو اس کے فوراً ہی مطلب 24 آورس کے اندر وہ مجرم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ ود ان دا جو ٹیریٹریز ہوتی ہیں, جو ان کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جب تک کوئی آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کی جسٹ فار یور انفارمیشن, یہ جو کیس ہے نا لی مارکیٹ والا, یہ علاقہ وکیل جو نیبرز تھے یہ 3 دن سے بچہ ڈھونڈ رہے تھے. یہ بچہ ڈھونڈ رہے تھے, بلڈنگ جا کے گھروں کے دروازے نوک کر رہے تھے, پوچھ گچھ خود سے کر رہے تھے, اور جب پھر اس ملزم نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے گھر کے قریب آ رہے ہیں, انہوں نے بچے کو بوری میں ڈال کے انہوں نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اس میں پولیس کہاں سے آئی؟ تو محلے داروں نے پکڑ لیا. دیکھیے پولیس ڈھونڈ تو رہی تھی نا سائم, کہیں نہ کہیں فلاز ہوں گے. میں ایم ناٹ سیئنگ کہ جی ہم نے 100% پرفارمنس دی ہے, یقیناً کہیں نہ کہیں فلاز ہوں گے, لیکن پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی تھی. جب بچے کی مسنگ رپورٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہ پہنچی تھی, پولیس تک آئی تھی, تو اس کے بعد سے پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ڈھونڈ رہی تھی. اب وہی اگین کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, یقیناً فلاز ہیں یہ پولیس کے, لیکن جب جہاں رپورٹس آتی ہیں پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی تھی. اب اندر گھر کے اندر تھا وہ, کیونکہ ان کے پاس اس طرح کے وارنٹس تو نہیں ہوتے نا کہ وہ گھر گھر کی تلاشی لیں. گئے ہیں سائنٹیفک بنیادوں پہ آپ کہہ رہی ہیں ہماری پولیس کام کر رہی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں پکڑے گئے. اور صدف بہت بڑھیا بات, یہ بھی اگر بوری بند کر کے اس بچے کو نہ پھینکتے تو شاید پتہ نہیں چل پاتا پولیس کو بھی. نہیں دیکھیے انویسٹیگیشن تو ہو رہی تھی, ڈھونڈ بھی رہے تھے. اب
یقیناً ٹائم لگا, یہ یقیناً ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے اور ہم اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں بالکل. لیکن اگین کہ پولیس اپنا ڈھونڈ بھی رہی تھی جہاں جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ وہ بچہ ہو سکتا ہے, وہ اب اس علاقے میں اس علاقے کی جو پولیس کی نیت پہ شک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں پولیس کی جو کارکردگی ہے اسے بہتر کیا جائے, سسٹم کو بہتر کیا جائے, مزید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے, قانون سازی کی جائے, اسپیشل کورٹس بنائی جائیں, اسپیشل فورس بنائی جائے تاکہ ان بچوں کے ساتھ یہ واقعات رکیں. مسئلہ سارا ہے ہمیں ان واقعات کو روکنا ہے. ہمیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی کہ ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے وہ بھی کیا, ہم نے اسے بھی پکڑا, ہمیں یہاں پر ان واقعات کو روکنا ہے. ہمیں دنیا کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کو, اپنی انویسٹیگیشن کو, سارے پروسیس کو آگے لے کر چلنا ہوگا جیسے باہر باقی ملکوں میں ہوتا ہے, جیسے انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. تھینک یو ویری مچ تحسین, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ والی بات ہے نا کہ پولیس ڈھونڈ ہی رہی تھی, تو پھر یہ پولیس کی نیت پہ ہم کوئی شک نہیں کریں, لیکن کارکردگی پہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ ہیونگ آل دا اکوپمنٹس, آپ کی فوٹیجز تک بھی رسائی ہے, سی سی ٹی وی کیمروں تک بھی آپ کے پاس ہر چیز ہے, فورینسک ٹیم ہے آپ کے پاس, سونگھنے والے سراغی جو ڈاگز ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, پھر بھی آپ 3 دن کہاں پہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, کہاں پہ بچے کو ڈھونڈ رہے تھے کہ علاقہ مکینوں نے خود جا کے بچے کو ڈھونڈ لیا. اور اس پہ آپ ہمیں یہ جسٹیفیکیشن, سرگودا میں منتہا کیس ہوا, ہم نے وہ رپورٹ کیا اور اگلے دن ہم یہیں بیٹھ کے آپ کو رپورٹ کیا کر رہے تھے. اچھا وہ ملزم جو دکاندار تھا منتہا کیس میں وہ فرار ہو چکا تھا, ہم نے آپ کو رپورٹ کیا وہ فرار ہو گیا. اگلے دن آ کے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا کہ اس کو سی سی ڈی نے پکڑ کے وہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہو گیا. سی سی ڈی نے جو کیا وہ میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا. دا پوائنٹ از کہ پکڑا تو گیا, جہاں مرضی فرار تھا اس کو 1 دن میں گرفتار کیا گیا. قائد آباد والی جو بچی کلثوم تھی 3 سالہ, اس کا ملزم کون ہے ہمیں ابھی تک نہیں پتا. وہ سارم کا ملزم کدھر گیا وہ بندہ ہمیں نہیں پتا. اگلی جو میں آپ کو سٹوری بتانے جا رہا ہوں اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, آپ لوگ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا, کیونکہ اگر میں تبصرہ کرنے بیٹھوں گا اس کے اوپر تو شاید غم و غصے کے اندر میرے الفاظ یہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے. وزیر آباد کا علاقہ جناب فتح پور چٹھا, اس میں مدرسے میں بچوں سے زیادتی کا انکشاف ہوا ہے. پولیس حکام نے یہ بتایا کہ مدرسے کے استاد کی زیادتی کا شکار 3 بچے سامنے آ گئے. بچوں کی والدین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم کافی عرصے سے بچوں کو ڈرا دھمکا کر زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا. زیادتی کا شکار بچوں کی عمریں 7 سال سے 15 سال کے درمیان ہیں. بچے یہ بتا رہے ہیں کہ قاری صاحب نے دھمکی دی تھی, کسی کو بتایا تو باندھ کر تمہیں, ہاتھ پاؤں باندھ کر تمہیں نہر میں پھینک دوں گا. ہمارے پاس بائی دا وے ان بچوں کے شارٹس بھی موجود ہیں, ان بچوں کے بیانات موجود ہیں, لیکن ہم وہ آپ کو سنا نہیں پائیں گے کیونکہ آپ سن ہی نہیں پائیں گے. آپ کیسے سنیں گے, بچے ایسے انکشافات کر رہے ہیں, ہم نہیں آپ کو وہ سنانا چاہتے, لیکن ہمارے پاس بچے گھروں میں کیوں نہیں بتا پاتے. میرا یہاں پر صرف ایک یہ سوال ہے, یہ جو عمریں آپ نے بتائی ہیں یہ بچے تھوڑی بڑی ایج کے ہیں, بات کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں. ان کے گھروں میں بھی مسئلہ ہے, ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کی بھی یہاں پر میں آئی ایم سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ظاہر وکٹم فیملی ہے, بچے جن کے ہیں ان کے دل پر بھی کیا بیت رہی ہوگی, لیکن یہ اپنے پیرنٹس کو کیوں نہیں بتا پائے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور پھر ٹائملی اس پر انٹرونشن کیوں نہیں کی گئی. یہ بہت سارے سوال ہیں جس کے جواب ہمیں چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ پلیز اتنا تو ویو لینتھ رکھیں کہ وہ آ کے آپ کو کچھ رپورٹ کر سکیں. آپ کا بچہ اگر کہیں جانے پہ کمفرٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ ٹیوشن ہے, چاہے وہ کسی رشتہ دار کا گھر ہے, اپنے بچے سے کو بٹھا کے دفعہ پوچھیں تو صحیح کہ بیٹا وجہ کیا ہے, ریزننگ جاننے کی کوشش تو کریں. مار مار کے بھیجے جاتے ہیں کہ جاؤ ٹیوشن جاؤ پڑھنے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, نہ استاد شاگرد کو چھوڑ رہا ہے, استاد شاگرد کے ساتھ زیادتی کیے جا رہا ہے, رشتہ دار کے ساتھ کیے جا رہا ہے, نہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ بچیوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ زندہ نہ مرے. کیا کریں پھر ہم بھائی؟ آپ نے اس موقع پر اپنے بچوں کو ان کی حفاظت خود کرنی ہے, ان کو تربیت آپ نے کرنی ہے. اور دیکھیں پڑھائی سے کوئی بچہ نہیں بھاگے گا جب اسے اچھا سیف انوائرمنٹ میں, سب سے پہلے جو انسانی فطرت ہے کہ انسانی جو تحفظ اگر اسے محسوس نہ ہونا تو وہاں خطرہ محسوس کرتا ہے, وہ اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بہانے بنا رہا ہے کہ اس نے پڑھنا نہیں ہے, اس نے جانا نہیں ہے, اس سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. جا کر وہاں پر چیک کریں کہ اس کا استاد کون ہے, اس کی ٹیچر کون ہے, کیا وجہ ہے کہ بچہ اسکول سے خوف زدہ ہو رہا ہے. اور یہ بہت آبویس بات ہوتی ہے, ماں باپ سے بہتر اپنی اولاد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو خدارا اپنے بچوں کو سکھائیں, سمجھائیں, ان پر نظر رکھیں, ان پر غور کریں کہ وہ کیوں ڈرے سہمے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا وہ کوئی بات کیوں نہیں بتا پا رہے.
ہمارے یہاں تو بڑا اچھا کلچر ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے یہاں. جب شام میں ڈنر کرنے ہم لوگ بیٹھتے ہیں, رات کا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, تو پوچھا جاتا ہے ایک دوسرے سے کہ تمہارے ساتھ آج اسکول میں کیا ہوا, آج کیا پڑھا. یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جج کرنے کا کہ اگر آپ کا بچہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, نہیں بتا پا رہا, تو آپ کو اس وقت الرٹ ہو جانا چاہیے. ایک چھوٹا سا لیسن یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں نے بچوں کو سکھائیں کہ ڈو ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی. کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی ٹیچر نہیں, کوئی دکاندار نہیں, کوئی بس کا ڈرائیور نہیں, کوئی اسکول, کوئی بھی نہیں. ڈو ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی. اور بچوں کو پلیز یہ بتائیں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بڑے بچے سمجھیں گے اس چیز کو بھی. موونگ فارورڈ, ہم نے 2 دن پہلے جناب خبر چلائی تھی کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے, اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں 2 دن میں ہی آٹے کی قیمت پھر سے بڑھا دی گئی ہے. اب پشاور میں جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 2900 روپے سے تجاوز کر گیا. یعنی گزشتہ 2 روز کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں میدا اور مختلف اقسام کے آٹے کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. عدنان طارق سے بات کریں گے. ظاہر ہے جو پچھلی اسٹوری تھی اس سے ٹرانزیشن یہاں پہ کرنا بڑا مشکل ہمارے لیے بھی سم ٹائمز ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہمارے بھی احساسات ہیں اور جذبات ہیں, لیکن یہ بھی ایک عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے جس پر بات کرنی ضروری ہے. تو عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان, مجھے بتائیے گا کہ ابھی 2 دن پہلے ہم بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آٹے کے جو پرائس ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. اب مجھے بتائیے گا کوئی ایکشن ہوا اس پر یا ابھی کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا؟ کچھ حکام جاگے کہ بھائی پبلک کو ریلیف بھی دینا ہے؟ جی انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے, جنہوں نے ایکشن لینا تھا یا جنہوں نے ایکشن لینا ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. ایکشن لینے والے کہیں پر عوام کی مہنگائی پر, پریشانی پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. گزشتہ کئی عرصے سے پنجاب سے آٹے کی ترسیل جو ہے وہ اس میں قلت آ رہی ہے, مکمل بندش کی باعث اور مختلف مقامات سے جو آٹا اٹک کے راستے پنجاب سے کے پی میں آتا ہے, تو راستے میں یہاں پہ جو تاجر ہے, بیوپاری ہے آٹا ڈیلرز کے, ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ مبینہ طور پر راستے میں ٹرکوں سے بھتہ بھی لیا جاتا ہے. ایک تو پنجاب سے آٹے کی ترسیل نہیں ہو رہی, اوپر سے جو ہے چھوٹے موٹا جو ٹرک آتا ہے اس سے بھتہ بھی لیا جا رہا ہے. تو آٹے کی شدید قلت پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں. اس وقت میں خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی غلہ منڈی رامپورہ گیٹ میں موجود ہوں, جہاں پہ گزشتہ ایک ہفتے کا جائزہ لیا جائے تو 20 کلو آٹے کی تھیلی جو 2500 روپے میں فروخت ہو رہی تھی وہ اب اس وقت 2700 روپے میں ہے, اور فائن آٹا جو ہے وہ 2800 اور 2900 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح 80 کلو کی آٹے کی بوری جو 10,600 کی مل رہی تھی اب 11,200 300 کی مل رہی ہے. ہول سیل مارکیٹ, یہاں سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کو آٹا سپلائی ہوتا ہے جو پنجاب سے آتا ہے, تو پھر یہاں سے یہ مین مرکزی غلہ منڈی ہے, تو یہاں سے آٹا جو ہے وہ جنوبی اضلاع میں بھی جاتا ہے, ہزارہ ڈویژن میں بھی جاتا ہے, چارسدہ, نوشہرہ, مردان, کوہاٹ تمام ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے. یہاں پر یہ ریٹ ہے, تو آپ سوچیں پھر نوائی علاقوں, مضافاتی علاقوں, دور افتادہ اضلاع میں کیا ریٹ ہوگا وہاں پہ. تو ایک طرف تو آٹے کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, دوسری طرف اس کی کمی بھی ہو رہی ہے, شارٹیج بھی ہو رہی ہے. اور دکانداروں کا جو آٹا ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر ہے حاجی رامبیل, ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 سے 3 دن تک اسٹاک ان کے پاس ہے. اگر یہ مزید آٹا پنجاب سے ترسیل شروع نہ ہوئی تو پھر یہاں پر شدید آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا. اور ابھی جو ہے قیمت میں جو ہے 2500 سے 2829 تک جا پہنچی ہے 20 کلو آٹے کی تھیلی, تو پھر یہ 3000 سے بھی تجاوز کر جائے گی اگلے 24 گھنٹے تک, اگر پنجاب سے آٹے کے ترسیل نہ آئے اور حکومت نے, وفاقی حکومت نے, صوبائی حکومت نے بل بیٹ پر اس کے لیے جو ہے راہ ہموار نہ کی. ابھی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ نان بھائی ایسوسی ایشن نے جو 120 گرام پیڑے کی روٹی جو جلنے تیار ہونے کے بعد 100 گرام تک پہنچ جاتی ہے, اس میں بھی تقریباً 10 گرام کی کمی جو ہے وہ خود ساختہ جو ہے کمی کر دی ہے. آج صبح بھی ہم تندوروں پر گئے, وہاں پر ہم نے جائزہ لیا تو جو 180 گرام کا پیڑا ہوتا ہے وہ جب روٹی بن جاتی ہے تو 150 گرام کا ہو جاتا ہے, تو وہ بھی تقریباً 135 تک آ گیا جو 30 روپے کی روٹی ہے. تو 20 روپے روٹی 30 روپے روٹی میں 10 سے 15 گرام جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے خود ساختہ نان بھائیوں کی جانب سے. یہاں پر بھی قیمت جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے. ان کا کہنا ہے پنجاب سے آٹا نہیں آ رہا, تو اگر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں تک حکومتوں نے بیٹھ کر, پنجاب حکومت نے یا وہاں سے آٹے کی بندش پر سے پابندی نہ اٹھائی اور خیبر پختونخوا کو آٹا نہ ملا, تو یہ 3000 سے تجاوز کر جائے گی آٹے کی یہ 20 کلو کی تھیلی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عدنان طارق, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کریں گے, آپ کو باہر ٹریول کرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اب ہم بات کر رہے ہیں ای پاسپورٹ کی. تو پاکستان میں سفری دستاویزات کے نظام کو جدید بنانے کے لیے جو روایتی مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہوتا ہے اس کو مرحلہ وار اب ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور ای پاسپورٹ نظام لایا جائے گا. تو
تو یہ کیا ہے, کیسے کام کرے گا, جان لیں گے. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر سیپ موجود ہیں, اور بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. محمد عبدالخالق صاحب, سر جاننا یہ چاہوں گا آپ سے کہ ای پاسپورٹ کس طرح سے کام کرے گا اور اس کا کیا پروسیس ہوگا, تھوڑا ہمیں ذرا بریف کیجیے گا اس کے حوالے سے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ای پاسپورٹ کیا چیز ہے. پاکستان نے اپنا پہلا ای پاسپورٹ 2022 میں ایشو کیا, مارچ 2022 میں. اس وقت ہم نے بنیادی سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا جو کہ ای گیٹ سے انٹیگریٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو ابھی 2025 میں ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے اور اب ہمارے پاس مکمل سسٹم موجود ہے جو ہم اپنے ای گیٹس کے ساتھ اور دنیا کا جو سسٹم ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے انٹروڈیوس کروایا ہے, اس کے ساتھ رجسٹر ہونے کے بعد ہم پوری دنیا میں اپنے پاسپورٹ کو ویریفائی کروا سکتے ہیں. تو 2025 میں ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. ابھی ہمارے پاس فل کیپیسٹی سسٹم موجود ہے. ای پاسپورٹ کے اندر اور روایتی پاسپورٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ روایتی پاسپورٹ کے اندر آپ کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر فورجری ہوئی ہے, لیکن ای پاسپورٹ چونکہ لیزر انگریونگ سسٹم ہے, اس کو فورج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ فرض محال اگر کوئی اس کو فورج کر بھی لے تو پھر اس کے اندر ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے. اس کو الیکٹرانک پاسپورٹ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے اندر ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ آپ کا موجود ہوتا ہے جو کہ کسی بھی دنیا کے ای گیٹ کے اوپر ویریفائی ہو سکتا ہے. تو جیسے عام پاکستانی کو پکڑ کے سائڈ پہ کرنا اور پاسپورٹ ویریفائی کرنا, یہ سارے کام ہوتے تھے. تو ای پاسپورٹ کی وجہ سے وہ تمام مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے. آپ کا پاسپورٹ بولے گا, آپ کا پاسپورٹ جو ہے آپ کے جو کریڈینشلز ہیں وہ ویریفائی وہیں پہ کرتے ہیں. تو یہ فائدے ہیں اور ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اپنے سرٹیفکیٹ کو. لیکن انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے ساتھ ہماری رجسٹریشن جو ہے وہ چل رہی ہے. انشاءاللہ جو ہی وہ ہو جائے گی تو پوری دنیا میں پراپر ہمیں کہیں پہ بھی کسی ای گیٹ پہ جانے میں پرابلم نہیں ہوگی. رائٹ. اچھا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ایک عام شہری کے لیے, ہم سب کے لیے ای پاسپورٹ بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح کا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک پاسپورٹ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ایگزیکٹو پاسپورٹ چاہیے یا پھر آپ کو بہت ارجنٹ چاہیے, اس کی الگ فیس بھی مقرر کی گئی ہوتی ہے. تو کیا یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا؟ دیکھیں آپ کا سوال ای پاسپورٹ سے نہیں ہے, یہ سوال آپ کا ہے ڈیٹا ایکوزیشن سے کہ شہری اپنا پاسپورٹ کے لیے ڈیٹا کیسے انٹر کروائیں گے. اب یہ اس کی چوائس ہے کہ اس نے مشینریبل پاسپورٹ لینا ہے یا ای پاسپورٹ لینا ہے, وہ سیکنڈری ایشو ہے. تو سب سے پہلے ڈیٹا ایکوزیشن کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے صرف ریجنل پاسپورٹ آفیسز تھے, پھر ان کے اندر ایگزیکٹو پاسپورٹ آفیسز آئے, پھر پاسپورٹ کاؤنٹرز آئے جو کہ انٹروڈیوس کروائے گئے نادرا کے کاؤنٹرز, جو نادرا کے NRCs تھے ان کے اوپر. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ موبائل پاک آئی ڈی کی جو موبائل ایپ ہے نادرا کی, اس کے ساتھ ہم نے اپنا پاسپورٹ اپلیکیشن انٹیگریٹ کروائی ہے, اور ابھی ہم یہ کریں گے کہ اس کو پوری دنیا میں لانچ کریں گے. پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی شہری ہیں وہ کسی بھی جگہ سے پاک آئی ڈی کے اوپر کنیکٹ کر کے, جو کہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہوگا ایک پاکستانی سٹیزن, اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ یہ وہ الحمدللہ وہ ایسے ایشوز نہیں ہوں گے. تو اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوگا کہ ہم فزیکلی ہمیں اپنا پاسپورٹ کہیں پہ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم سمپلی اپنا پاک آئی ڈی سے کھول کے پاسپورٹ یوز کر سکتے ہیں. ایسے نہیں, آپ ڈیٹا ایکوزیشن کی بات کر رہے ہیں, جو کہ پاسپورٹ اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے ہم کسی RPO کے اوپر جاتے تھے تو ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہوتا تھا, ہم لائنوں میں لگتے تھے. وہ کام نہیں ہوگا. آپ گھر بیٹھے اپنی موبائل ایپ سے اپنا ڈیٹا دیں گے اور اپنے گھر میں اپنا پاسپورٹ منگوا لیں گے. اچھا, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پاسپورٹ کیری کرنا چاہے ای پاسپورٹ وہ ضروری ہے, وہ ڈاکیومنٹ آپ کے ساتھ ہی ساتھ سفر کرے گا, لیکن آپ ہمیں وہ جو ڈیٹا جو پرووائڈ کیا جائے گا اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ پاک آئی ڈی کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل تو مطلب جہاں پہلے جو عام شہری تھا وہ پاسپورٹ آفس کے چکر لگاتا تھا, لمبی لمبی قطاریں ہوتی تھیں, ٹائم. اف یو الاؤ می سر, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بیکاز میں یہ تھوڑا پروسیس کر رہی تھی, تو مجھے بایو میٹرک جو اس میں کرنا ہوتا ہے سم ٹائمز بڑی مشکل ہوتی ہے. کئی بار کی اٹیمپٹ کے بعد
وہ جا کے اوکے ہوتا ہے. تو اس کو کیسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کو کیسے مؤثر کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز ایک عام شہری کوئی کرے گا تو وہ تو فیڈ اپ ہو جائے گا اور کہے گا جب میں نادرا کے آفس پہنچ جاتا ہوں یا جہاں پہ پاسپورٹ بن رہا ہے وہیں پہنچ جاتا ہوں. جی اس کے اندر زیادہ مسائل جو تھے نا وہ شروع میں انٹیگریشن میں آ رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ کام ڈیلے بھی ہوا ہے. نادرا کو خود بھی یہ فنگر پرنٹ ایکوزیشن کے اندر پرابلم تھی, تو الحمدللہ وہ ریزالو ہو گیا, وہ سارا سسٹم سٹریم لائن ہو چکا ہے. اسی لیے ہم بھی ابھی فوری طور پہ لانچ کر رہے ہیں کہ جب سسٹم سٹریم لائن ہو گیا ہے عوام کو انشاءاللہ تعالی پرابلم اس کے اندر نہیں ہوگی. بفرض محال اگر کوئی نہیں بھی کر سکتا تو وہ قریبی اپنے پاسپورٹ آفس میں یا نادرا آفس میں جائے گا, کیونکہ نادرا آفس کے ساتھ بھی ہماری انٹیگریشن چل رہی ہے. وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے اپنا ڈیٹا جمع کروائے گا اور وہ سارا ڈیٹا پاسپورٹ آفس پہنچ جائے گا. اب اس کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اے ڈی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جناب میرا پاسپورٹ بنا دیں. وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو بالکل شفافیت کے ساتھ تمام مسائل حل ہوں گے. اگر اس کے انٹرویو کی ضرورت ہوگی تو ہم آن لائن اس کا انٹرویو کر لیں گے, اس کو تنگ نہیں ہونا پڑے گا. اس سے ڈاکومنٹ جو مانگنے ہوں گے وہ ڈیجیٹل ڈاکومنٹس مانگ لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا سسٹم جو ہے یہ بننے جا رہا ہے. مطلب میں بس کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے عوام کو, ہمارے ویورز کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہمارے پاسپورٹ آفس کے چکر لگتے تھے, لمبی لمبی قطاروں میں ہم کھڑے ہوتے تھے, تصویر کی لائن لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر پاسپورٹ کی وہ فیس وغیرہ تو وہ تو بھرنی پڑے گی, لیکن وہ پاسپورٹ آتا تھا, ایک وی آئی پی ہوتا تھا, ایک آرڈنری ہوتا تھا. اب وہ جھنجھٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ پاک آئی ڈی کے تھرو خود ہی آپ پکچر بھی اپلوڈ کر دیں گے, خود ہی اپنا بایو میٹرک ہو بھی جائے گا. بٹ ان کیس آپ نہیں کر سکے تو پھر آپ کو دوبارہ سے ویسے ہی جانا. ایسے ہی ہے سر, بالکل ایسے ہے, اور میں امید دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو تنگ نہیں ہونا پڑے گا. اور جو فیس سبمیشن ہے وہ بھی وہیں پہ ہو جائے گی. آپ اپنے کسی بھی موبائل ایپ, بینکنگ موبائل ایپ یا والیٹ سے کسی بھی وقت فیس جمع کروا سکتے. زبردست, کوئی مسئلہ نہیں. زبردست, لولی, تھینک یو ویری مچ عبدالخالق صاحب. بہت اچھے سے آپ نے ہمیں ایکسپلین کی چیزیں, اور یہ کرنی ہو گئی ہے لیس ٹائم آپ کا کنزیوم ہوگا اس میں. آن لائن آپ خود ہی اپنی ڈیٹیلز وغیرہ اپلوڈ کریں گے اپنی مرضی کی. آئی ہوپ کہ آپ پاسپورٹ پکچر بھی کھینچ کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ سب سے بڑی لوگوں کو خوشی ہے کہ وہ اپنی پسند کی پکچر جو ہے اب اپنے پاسپورٹ پہ لگوا سکتے ہیں. ویسے پاسپورٹ والی پکچرز much better than the ID card ones, than the one we have on ID card. somehow وہ پکچر کیسی آپ کھنچوا لیں, جب وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آتی ہے تو بس پھر لوگ اسے چھپاتے ہی. گرمی کا موسم ہے نا, تو اگر ہم جب باہر چکر لگا کے آتے ہیں نا تو اتنے جھلسا ہوتا ہے انسان کی شکل جو ہے وہ ایگزیکٹلی آئی ڈی کارڈ والی فوٹو جیسی لگ رہی ہوتی ہے. تو خیر یہ ایک آسانی ہو گئی ہے کہ اب اپنا آپ پاسپورٹ بڑے کوئکلی بنوا سکتے ہیں. موونگ فارورڈ ایک اپڈیٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وفاق اور پنجاب نے شدید موسمیاتی ایونٹس کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق کر لیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر مصدق ملک کی ملاقات ہوئی ہے. مریم اورنگزیب نے پنجاب کلائمیٹ ریزیلینس پلان پیش کیا ہے. مریم نواز نے مونسون اور سیلاب کی تیاری کے لیے موک ایکسرسائزز کا حکم بھی دیا, اور پی ڈی ایم اے کو این ڈی ایم اے کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے. کہا کہ سیلاب بڑے لیول کا تھا لیکن الحمدللہ صوبے میں کوئی بیماری نہیں پھوٹی. متاثرین کو ادویات, کھانا پینے اور رہنے کی تمام سہولتیں دیں. مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 کو جدید ترین خطوط پر استوار کر دیا. واسا اور ویسٹ مینجمنٹ کا نظام اب لاہور تک محدود نہیں, ہر جگہ ہے. الحمدللہ اب پنجاب کے ہر ضلع کا واسا کا اپنا آپریشنل فلیٹ ہے. مصدق ملک نے کہا مریم نواز کی لیڈرشپ میں پنجاب حکومت نے زبردست اور مثالی کام کیا. بھارتی آبی جارحیت کے باوجود گزشتہ سال پنجاب نے بہترین کارکردگی دکھائی. وزیر اعظم کا حکم ہے صوبوں کے ساتھ مل کر موسمیاتی پلان پر کام کیا جائے. پنجاب کو جہاں ضرورت پڑے گی وفاقی حکومت ہر قدم پر ساتھ نبھائے گی. اچھا جی, آپ کو بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹیکسلا کے جو تاریخی آثار ہیں اس کے تحفظ کے لیے امیڈیٹلی اقدامات نہیں کیے گئے تو اسے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست سے نکال دیا جائے گا. اچھا, رپورٹس کے مطابق غیر قانونی تعمیرات, شہری پھیلاؤ, ماحولیاتی تبدیلیوں اور تاریخی مقامات کے ناکافی تحفظ نے ٹیکسلا کا جو عالمی ورثہ ہے اس کو خطرات سے دوچار کر دیا. پاکستان پر زور دیا ہے کہ آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے ایک تو مؤثر نگرانی ہو, مینٹیننس اس کا عالمی معیار کے مطابق ہو اور اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکسلا صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ہے. اس کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اب ناگزیر ہو گئے ہیں.
بالکل جی، تو بات بھی کر لیں گے پروجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ مقصود احمد ملک صاحب. بہت شکریہ مقصود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یونیسکو کی جانب سے ٹیکسلا کے حوالے سے جو جاری وارننگ ہے، اس کو پنجاب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ پہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ یونیسکو نے ہمیں کوئی کسی قسم کی وارننگ بھی نہیں کی. البتہ ایک نامعلوم جو شکایت جو جیدینا یونیسکو کو موصول ہوئی تھی اور جو معمول کے مطابق ہمارے ساتھ شیئر کی گئی، ہم نے اس کے جواب میں تمام جو درکار تکنیکی دستاویزات تھیں اور جو کنزرویشن ریکارڈ تھا وہ ان کو ہم نے فراہم کر دیا تھا. اور بدقسمتی سے بعض جگہوں پہ غلط طور پہ وارننگ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا. ایسا نہیں ہے. کمپلینٹ جو ریزولوشن ہوتی ہے اس کا ایک اپنا واضح طریقہ کار ہوتا ہے اور ہم اس سلسلہ میں یونیسکو کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا ایسا لیٹر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ آپ کو یہ الرٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا. اس قسم کا کوئی وارننگ لیٹر یا اس قسم کی کوئی چیز ایشو نہیں کی گئی. جسٹ ایک فارمل جو ہے انہوں نے شکایت ہمیں فارورڈ کی تھی جو میں نے بتایا کہ نامعلوم تھی، اس کو فارورڈ کیا تھا. اس کا ہم نے بڑا اچھا شکایت کا متن رسپانس کیا کر تھا دیا سر؟ گیا. اس شکایت کا متن اگر آپ ہمیں بتا سکیں، کیا اس میں یہ موقف تھا کہ جو بعض تعمیراتی مداخلتیں ہیں ان کی وجہ سے ٹیکسلا کی جو تاریخی اصل حالت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یونیسکو ایک سائٹ کا نام نہیں ہے. یہاں پہ جو ٹیکسلا میں تقریباً 18 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جن کے اوپر جو شکایت تھی وہ 2 سائٹوں کے اوپر جو ابھی کام شروع کیا گیا تھا ان کے متعلق تھی. اور ہم نے ان کو یہی سبمٹ کیا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی، ہمارا کام ہوتا ہے کہ اتھینٹسٹی اور انٹیگریٹی جو بھی آرکیولوجیکل سائٹ کی جس کی وجہ سے اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ یونیورسل ویلیو اس کو محفوظ بنائے، نہ کہ اس کو متاثر کریں. اور ہم نے جتنے بھی تحفظ اور بحالی کے لیے اقدامات کیے ہیں وہ انٹرنیشنل جو پرنسپل تھے اور ایتھکس ہے ان کے مطابق ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو تقریباً آل ڈاکومنٹیشن اس کے ساتھ بھی ان کو ایکسپلین کر دیا اور جتنے بھی فیکٹس تھے ان کو بھی سامنے لے آئے ہیں سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو جی یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خاص طور پہ مانسون کے سیزن میں سفر کرتے وقت احتیاط کریے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.